बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। और इस्लामाबाद से मेरे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर हफ्ते के दिन 3 चोरों का हमला हुआ है। इसकी कहानी अपने सुनने वालों के साथ हम शेयर करेंगे और फिर लंदन में 9 मिनट क्या तमाशा हुआ और क्या घिनौना खेल खेला गया ये भी बताएंगे। और फिर जाती उम्रा में अब से कुछ ही देर पहले कौन सी एक इंतहाई घिनौनी किस्म की साजिश जो है वो पकड़ी गई है ये भी बताएंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। राय साहब, लंदन में ऑब्वियसली पिछले हमने 4 बरसों में जितनी भी कंट्रोवर्सीज हैं वो यहीं से जन्म ले रही हैं। इमरान खान की हुकूमत को गिराने से लेकर पाकिस्तान में अदालतों पर हमले तक जितनी साजिशें हैं वो लंदन प्लान का एक हिस्सा हैं और यहीं से तमाम साजिशें तैयार की जाती हैं। एक मुजरिम है जो पाकिस्तान के आइन को नहीं मानता, पाकिस्तान के कानून को नहीं मानता, पाकिस्तान में जो उसे सजा दी गई उसे नहीं मानता, वो भाग कर लंदन चला गया और इसमें जनरल बाजवा का एक बुनियादी किरदार था। आज इन्होंने लंदन में बैठकर फैसले की तौसीक कर दी है, यानी तमाम लोग बैठे, पीडीएम का टोला बैठा और ऐलान किया गया कि जनाब हम नहीं मानते, पाकिस्तान में अदालतों को हम बगावत करेंगे और जो 3 रुकनी बेंच का फैसला आएगा इसके बाइकआउट का ऐलान कर दिया गया है। और ये फैसला किया गया, इत्तेहादी जमातों का इजलास हुआ जिसमें पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के इल्तवा के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के बेंच और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गौर किया गया। राय साहब, और 2 सूबों में इंतखाबात मुलतवी करने पर सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के समात के मामले पर हुकूमती ताउन से मुतल्लिक मशवरे के लिए नवाज शरीफ साहब से भी राब्ता किया गया है। और फिर तमाम जमातों ने ये फैसला कर लिया है कि हमने 3 रुकनी बेंच से इसका एक बाइकआउट करना है और हमें इंसाफ की उम्मीद नहीं है। 3 रुकनी बेंच में साकिब निसार ज़दा लोग शामिल हैं, ये बाकायदा तौर पर कहा गया है। और अब अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को ये हुक्मनामा भी दे दिया जाएगा कि वो जाएं और सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश होकर ये कह दें कि भाई हम नहीं मानते आपको और हम अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं इस बेंच के ऊपर। ऐसा अगर इमरान खान भी कह देते उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कि जनाब मैं इस बेंच को नहीं मानता और ये किसी के कहने के ऊपर रात को अदालतें खुली हैं, तो फिर तो मेरा ख्याल है कि ये हुकूमत ही नहीं बन पाती। देखिए आसिफ साहब, DGISI जनरल नदीम अंजुम और मियां नवाज शरीफ के मुतल्लिक और फौज के सुप्रीम कमांडर के हवाले से भी एक अहम खबर शेयर करते हैं अपने व्यूअर्स के साथ। लेकिन ये जो लंदन में तमाशा हुआ है 9 मिनट का, इसमें से 2 मिनट ऐसे हैं इस वीडियो क्लिप के जो पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया ने नशर नहीं किए। इन पर बात करना भी बड़ा ज़रूरी है क्योंकि मीडिया इस वक्त सिसिलियन माफिया है, इसने मीडिया को अपना ज़र खरीद गुलाम बनाया हुआ है। कुछ मीडिया चैनल्स को दबाव के जरिए मुकम्मल तौर पर अपनी पॉलिसी टो करने का कहा गया है और कुछ चैनल्स ऐसे हैं जिनके मुतल्लिक हमें पता है कि नून लीग की वो पॉलिसी को टो करते हैं। अब हाशमी साहब, पूरी दुनिया में या दुनिया की कोई भी जमहूरियत, दुनिया के किसी भी महज़ब मुल्क में क्या ऐसा हो सकता है कि एक ऐसा शख्स जिसको सुप्रीम कोर्ट के लेवल पर करप्ट करार दिया गया हो, सुप्रीम कोर्ट के लेवल पर सजा सुनाई गई हो, उसके बाद नीचे जो अदर सुपीरियर कोर्ट्स हैं उन्होंने मफरूर, इश्तिहारी और मुजरिम करार दिया हो, बैरून मुल्क यानी यूके में इश्तिहारी होने के अखबारात में इश्तिहारात शाया हो, यूके में किसी शख्स की रेजिडेंस पर जाकर अदालती हुक्मनामे की वहाँ पे समन जो है वो वसूल करवाए गए हों और करवाने की कोशिश की गई हो, वो शख्स लंदन में बैठकर, अभी भी बैरून मुल्क बैठकर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट जो कि सबसे बड़ा अदालती फोरम है उसके बेंच के मुतल्लिक कह रहा है कि मैंने ये फैसला कर लिया है कि मैं इस बेंच को नहीं मानूंगा, मैं इस सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानूंगा। और बेंच भी ऐसा जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान कर रहे हैं, कोई मामूली बेंच नहीं, यानी सबसे प्रेस्टिजियस बेंच जो है उसके मुतल्लिक नवाज शरीफ जो मफरूर इश्तिहारी मुजरिम करार पाए, जिनके मफरूर इश्तिहारी होने के इश्तिहारात यूके के अखबारात में शाया हुए, जिनके समन यूके में उनकी रिहाइशगाह पर मौसूल कराने की कोशिश की गई, वो ये कह रहे हैं कि मैं इस बेंच को नहीं मानूंगा। और पाकिस्तान के अंदर जो उनके स्टूज हैं उन्होंने चोर दरवाजे से, जो आपने कहा कि चोर इकट्ठे हो गए, जिनको अदालतों ने चोर कहा था, मैंने और या आपने नहीं कहा, जिनको हमारी पिछली फौजी क़यादतों ने चोर कहा था, जिनको साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने चोर कहा था, इसहाक डार को
ہم صحافیوں کے سامنے ایک کرپٹ وزیر کہا تھا، جنرل آصف غفور نے یہ کہا تھا کہ اکانومی انہوں نے تباہ و برباد کر دی، اور یہ پورا زرداری خاندان اور شریف خاندان ان کے متعلق پاکستان کی سابق فوجی قیادتیں ہمیشہ بریفنگز میں یہ بتاتی رہیں کہ یہ ملک کو لوٹ کھسوٹ کر کھا گئے ہیں۔ تو عدالتوں کے فیصلے، آپ کی اسٹیبلشمنٹ کے پاس موجود ان کی فائلز، اور پھر عوام کے اندر ان کا پرسپشن، اور انٹرنیشنل لیول پر پیناما پیپرز جیسا جو ہاشمی صاحب سکینڈل آیا، یعنی ہر طرف سے ثابت ہو گیا کہ یہ کرپٹ ہیں، مفرور ہیں، پیشہ ور مجرم ہیں، انٹرنیشنل لیول پر بھی، عدالتی لیول پر بھی، اسٹیبلشمنٹ کے لیول پر بھی، اور عوام کے لیول پر بھی۔ تو اس کے باوجود لندن میں بیٹھے ہوئے شخص کی آپ جرت دیکھیں، اور یہ جرت کہاں سے آ رہی ہے؟ کون دے رہا ہے جرت؟ یہ سوال بھی بڑا اہم ہے کہ وہاں بیٹھ کر پاکستان کے سب سے بڑے ادارے کے اوپر حملہ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں مانتا سپریم کورٹ کو اور چیف جسٹس کو۔ اور ایک اور بات، لندن سے پھر آتے ہیں لاہور اور اسٹیبلشمنٹ اور DGI کی خبر پر بھی، کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دور میں تو بڑی ترقی کر رہا تھا ملک، ہمارے دور میں معاشی ترقی آسمانوں سے باتیں کر رہی تھی۔ اگین میں یہ کہتا ہوں کہ DGI کی وہ تمام بریفنگز میں نے اٹینڈ کی جو ان کے دور میں ہوئی تھی، جب نواز شریف حکمران تھے اور بعد میں شاہد خاقان عباسی حکمران تھے۔ میرے علاوہ 10 صحافی وہاں اور موجود تھے۔ بار بار فوج نے بتایا کہ ملک کی اکانومی کو تباہ و برباد کر دیا نواز شریف نے، اسحاق ڈار نے، اور مفتاح اسماعیل نے جناب باجوہ کے سامنے یہ کہا کہ اسحاق ڈار نے معیشت کو مکمل طور پر دیوالیہ کر دیا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب شاہد خاقان عباسی پرائم منسٹر تھے اور اسحاق ڈار ابھی بھی وزیر خزانہ تھے۔ تو اس حالت میں یہ انہوں نے اکانومی چھوڑی تھی، تو پتہ نہیں کس کو بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں نواز شریف۔ اب آ جائیں ہاشمی صاحب، پاکستان میں جو یہ ویڈیو لنک کے اوپر اجلاس ہو رہا ہے، جس میں آصف علی زرداری جو کہ بلاول بھٹو کی طرح کبھی کبھی پاکستان کے دورے پر آتے ہیں، جو کہ ویڈیو لنک پر اس میں شریک تھے، اور فضل الرحمان وہ بھی ویڈیو لنک پر شریک تھے، جن کو پرائم منسٹر ہاؤس میں جانے کا بڑا شوق ہے۔ اور ان کی تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک فائل بھی لیک ہوئی ہے، ایک فائل لیک ہوئی تھی فضل الرحمان کی، جس میں وہ امریکی سفارت خانے کو یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے کسی طریقے سے پرائم منسٹر بنوا دیں، ساز باز کر کے میں آپ کے تمام مفادات کا تحفظ کروں گا۔ لیکن امریکی سفارت خانے کو پتا تھا کہ یہ ایک وائبل پروجیکٹ نہیں ہے، عوامی سطح پر ان کی کوئی ایکسیپٹنس نہیں ہے، تو اس وجہ سے فضل الرحمان کو اس وقت پرائم منسٹر نہیں بنایا گیا۔ اب یہ اکٹھے ہو کر انہوں نے اٹارنی جنرل کو یہ کہا کہ آپ بینچ کا بائیکاٹ کر دیں۔ یہ جو 3 رکنی بینچ ہے، جس کے متعلق نواز شریف نے کہا کہ دیکھیں اس کے اندر تو ثاقب نثار زدہ جج صاحبان شامل ہیں، تو جسٹس اعجاز الحسن ہاشمی صاحب یہ اس بینچ میں بھی شامل تھے جس نے ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کی رولنگ کو مسترد کیا تھا، یہ اس بینچ میں شامل تھے۔ اور مریم نواز کا ٹویٹ نکال کر دیکھ لیں، مریم نواز نے اس بینچ کے فیصلے کو کہا تھا کہ تاریخی فیصلہ، جمہوریت کی جیت۔ اور آج جب ایک اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، ایک اوپن اینڈ شٹ کیس ہے کہ آئین کے تحت 90 دن کے اندر الیکشن کروانے ضروری ہیں، آئین یہ کہتا ہے پاکستان کے تمام قانونی ماہرین، اعتزاز احسن، سلمان اکرم راجہ، لطیف کھوسہ، پیپلز پارٹی کے قانونی ماہرین ہو، نون لیگ کے قانونی ماہرین ہو، یا پاکستان کی جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے قانونی ماہرین، وہ تمام اس بات پر متفق ہیں کہ اس اسپیسیفک کیس میں کسی بھی صورت 90 دن سے آگے الیکشن نہیں جا سکتے، اور سپریم کورٹ کے پاس یہ آپشن ہی نہیں ہے کہ وہ اس سے باہر نکلے۔ اب ہاشمی صاحب، ایک جو پلان بنا ہے، پلان سی جس کا نام دیا گیا ہے، جو اسلام آباد میں اقتدار کی راہداریوں میں پرائم منسٹر ہاؤس میں بنایا گیا، اس کی ایکسٹینشن جو ہے یہ جاتی عمرہ میں اس کے اوپر عمل درآمد ہو رہا ہے۔ یہ پلان میں کوئکلی جو ہے وہ اپنے ویورز کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اس کی پوری اندرونی کہانی اپنے ویورز کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ پلان اب یہ بنایا گیا ہے عمران خان صاحب کو اپنی جانب سے مائنس کرنے کے لیے، اگرچہ جناب باجوہ نے بھی عمران خان صاحب کو مائنس کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن عوام نے جناب باجوہ کو مائنس کر دیا۔ جناب باجوہ نے عمران خان صاحب کے چہرے پر، ان کے نام پر کانٹا لگایا تھا، عوام نے جناب باجوہ کے چہرے پر اور ان کے نام پر کانٹا لگا دیا، اور آج جناب باجوہ کوئی پبلک اپیئرنس نہیں دے سکتے۔ پاکستان کے اندر کوئی ایک شخص ان کا حامی نہیں ہے، چاہے وہ اپنے فرنٹ مین ملک احمد خان کو استعمال کریں، اپنے سمدی صابر مٹھو کے ذریعے، ملک احمد خان کے ذریعے نون لیگ میں پینیٹریشن کرنے کی کوشش کریں۔ اور میرا ایک مشورہ بھی ہے ہاشمی صاحب جناب باجوہ کے لیے کہ مریم نواز کو ایک عرضی دے دیں، ایک درخواست دے دیں، یہ جو انہوں نے شاید میتلا صاحب کو ایک آخری انٹرویو دیا ہے مریم نواز کے بیانیے کو سپورٹ کرنے کے لیے، کہ چلیں میں تو پہلے پاکستان کی شاندار فوج کا آرمی چیف رہا ہوں، ہمیں اپنی فوج پر فخر بھی ہے،
تو اب وہ یہ درخواست دے دیں کہ یہ جو آپ کا 64 گاڑیوں کا پروٹوکول چلتا ہے سرکاری خرچ پر، تو مجھے آپ اپنا سیکیورٹی انچارج بنا دیں، جو نیچے آپ کے سیکیورٹی گارڈز ہیں میں ان کا انچارج بن جاتا ہوں، کوئی نوکری کی درخواست دے دیں جس قسم کے وہ انٹرویوز دے رہے ہیں مریم نواز کو بیانیہ دینے کے لیے جج صاحبان کے متعلق جو انہوں نے باتیں کی۔ اب ہاشمی صاحب پلان یہ بنا اسلام آباد میں پہلے، جس کی ایکسٹینشن اب جاتی عمرہ میں ڈسکس کی جا رہی ہے، کہ عمران خان صاحب کو ہم نے سندھ منتقل کرنا ہے۔ ایک تو عمران خان صاحب کو یہ پیغام پہنچایا گیا ہے کہ اگر تو اکتوبر میں وہ مان جائیں کہ اکتوبر میں صوبائی اسمبلیوں کے اور قومی اسمبلی کے الیکشن ایک ساتھ ہوں گے، اگر تو عمران خان صاحب اس بات پر رضامند ہو جائیں تو پھر تو فی الحال عمران خان صاحب کی گرفتاری نہیں ہوگی، لیکن اگر عمران خان صاحب اس بات پر رضامند نہیں ہوتے تو پھر عمران خان صاحب کی گرفتاری بھی ہوگی، پھر پی ٹی آئی کے رہنماؤں پر کریک ڈاؤن بھی ہوگا، پی ٹی آئی کو توڑنے کی کوشش بھی کی جائے گی۔ دوسرا پلان یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے سپٹمبر 2023 میں ریٹائر ہو جانا ہے، اس کے بعد جسٹس فائز عیسیٰ نے چیف جسٹس بننا ہے، اور جسٹس فائز عیسیٰ کا تقریباً جو 1 سال کا ٹینیور ہے، اس کے بعد جسٹس اعجاز الاحسن نے چیف جسٹس بننا ہے، جن کے خلاف یہ پوری کیمپین اس وقت نون لیگ نے لانچ کر رکھی ہے، مریم نواز نے لانچ کر رکھی ہے۔ تو اب پلان یہ بنایا گیا ہے کہ اکتوبر میں جسٹس فائز عیسیٰ کی سربراہی میں جو جوڈیشری ہوگی، یہ جس طریقے سے ابھی بغاوت کروائی گئی، جسٹس منصور علی شاہ اور دیگر جج صاحبان سامنے آ گئے، تو ان کے ذریعے نواز شریف کی نااہلی ختم کرائی جائے گی۔ اس کے بعد اس وقت تک عمران خان صاحب کو الیکشن کمیشن کے ذریعے ہم نائل کروا دیں گے، گرفتار کروا دیں گے، ایک اوور آل سروے کروائیں گے کہ کیا عمران خان صاحب کی گرفتاری ان کی نااہلی کے بعد نون لیگ 50-60% دھاندلی کر کے جیت سکتی ہے یا نہیں جیت سکتی۔ اگر 50-60% دھاندلی کر کے بھی یہ اس وقت نہ جیت سکے تو پھر یہ اکتوبر میں بھی الیکشن نہیں کرائیں گے۔ اسی وجہ سے الیکشن کمیشن نے کہا کہ ہم ایک عبوری جائزہ لیں گے، پھر یہ الیکشن جو ہے وہ 1 سال تک ملتوی ہو جائیں گے، اور فارمولہ یہ ڈسکس کیا گیا کہ یا تو ایمرجنسی کا ایک جواز گھڑ کے، کیونکہ صدر بھی سپٹمبر 2023 میں ریٹائر ہو چکے ہوں گے، تو ایمرجنسی کا ایک جواز گھڑ کے یا تو اسی پارلیمنٹ کو 1 سال کی توسیع دی جائے گی، یا پھر ایک ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ لے آئیں گے جس سے شہباز شریف کے ڈالے ہوئے گند کو کور کیا جائے گا، اور 1 سال تک یہ الیکشن ملتوی کر دیے جائیں گے۔ یہ انہوں نے پلان بنایا ہے، اور عملی طور پر اسی پلان کا جو آخری حصہ ہے وہ سب سے خطرناک ہے۔ وہ پلان یہ ہے کہ عملی طور پر چیف جسٹس صاحب کو سپٹمبر 2023 تک مکمل طور پر مفلوج کر دیا جائے، مکمل طور پر چیف جسٹس صاحب کے خلاف بغاوت کروا دی جائے، چیف جسٹس صاحب کو کسی بینچ میں بیٹھنے نہ دیا جائے، چیف جسٹس صاحب کو آزادی کے ساتھ آئین کے تحت بینچ بنانے کا اختیار نہ دیا جائے، اور چیف جسٹس صاحب پر اس طرح سے حملے کیے جائیں کہ سپٹمبر 2023 تک وہ کوئی فیصلہ آئین کے مطابق نہ دے سکیں، پی ڈی ایم کے خلاف کوئی فیصلہ نہ آئے۔ ہاشمی صاحب، یہ جو جناب باجوہ نے ایک اور انکشاف کیا کہ شہباز شریف استعفیٰ دینے والے ہیں، اور استعفیٰ دینے والے تھے، تمام معاملات طے ہو گئے تھے، الیکشن کی تاریخ کا اعلان ہو گیا تھا، اور بس شہباز شریف کا استعفیٰ جو ہے وہ 3-4 دن میں آنے والا تھا۔ تو اس وقت میں نے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم کو کہا کہ نواز شریف سے رابطہ کریں اور شہباز شریف کا استعفیٰ کچھ دن کے لیے روکیں۔ ہاشمی صاحب، یہ کتنی ستم ظریفی ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم کو ایک مفرور، اشتہاری اور مجرم شخص سے رابطہ کرنے کے لیے کہا گیا، اور پھر اس نے فیصلہ کیا کہ پاکستان کے اندر کیا ہوگا۔ تو یہ تو ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو پورا پلاٹ ہے یہ کتنا تھک ہے، اس کے اندر کون کون شامل ہے۔ لیکن یہ ہوگا نہیں ہاشمی صاحب، اس مرتبہ یہ عمران خان صاحب کو دوبارہ سے مائنس کرنے کی کوشش کریں گے تو وہی ہوگا جو جنرل باجوہ کے دور میں ہوا۔ عمران خان صاحب 22 کروڑ لوگوں کی ریڈ لائن ہے، یہاں پر یہ سری لنکا جیسے حالات پیدا کریں گے، اور لوگ پھر جس طرح سری لنکا میں حکمرانوں کو ایوانوں سے نکالا گیا تھا اس طرح کے حالات پیدا ہو جائیں گے، اور خدا نخواستہ اس ملک میں 1971 کی جانب حالات جائیں گے، اور بالکل اسی طرح جیسے فوجی طیاروں میں سری لنکا کے حکمرانوں کو ملک سے فرار ہونا پڑا تھا، یا ان کو فوجی طیارے بھی میسر نہیں آئیں گے، کوئی ان کو فوجی طیاروں میں بھی فرار نہیں ہونے دے گا۔ اچھا رائے صاحب، میرا ایک سوال یہ ہے کہ یہ تو ٹکراؤ کی طرف معاملات جا رہے ہیں۔ آپ نے پاکستان بار کونسل کا موقف سنا، وہاں پر حسن رضا پاشا پیش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ جناب فل کورٹ بنا دیں، یعنی ان کی ایک اپنی لائن ہے۔ سندھ ہائی کورٹ، جو سندھ بار ہے، ہائی کورٹ بار ہے، انہوں نے بھی اسی طرف ہمیں کھڑی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اب پاکستان میں جو میجورٹی بارز ہیں وہ آئین کے ساتھ کھڑی ہیں، پاکستان کے ساتھ کھڑی ہیں، کچھ لوگوں کو مینیج کیا جا رہا ہے، ایک انفلوئنس ہوتا ہے، وکلا کے چیمبرز کا بھی اس لنک کو بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ اب معاملات کس طرف جا رہے ہیں؟ ایمرجنسی ہم دیکھ رہے ہیں یا پھر
آپ کو لگتا ہے یہ ہے کہ کیونکہ خان صاحب نے اعلان کر دیا ہے کہ اگر ہماری بات کو نہ مانا گیا، یعنی آئین اور قانون اور 90 دن کے اندر انتخابات نہیں کروائے جاتے، تو پھر جناب ہم سڑکوں پر آئیں گے. اب معاملہ یہاں پہ نا جو کنفیوز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ثاقب نثار زدہ ججز، ارے بھائی یہاں پر معاملہ کسی کی سزا یا جزا کا نہیں ہے، یہاں پہ معاملہ 90 دن کے اندر انتخابات کروانے کا ہے. اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ اپنے کیس کے اندر جو مرضی کہیں، کسی کو پسند کریں کسی کو نہ کریں، جو فیصلہ آپ آیا آپ کا اختیار ہے، آپ کا حق ہے، آپ اس کے اوپر جتنی مرضی جو ہے وہ گفتگو کریں، کیونکہ جب فیصلے آتے ہیں لوگ اس سے اختلافات کرتے ہیں. لیکن یہاں پر معاملہ 90 دنوں کے اندر انتخابات کا ہے، جسے جان بوجھ کر لپیٹا جا رہا ہے نواز شریف کی نااہلی کے ساتھ. حافظ صاحب فوج کے سپریم کمانڈر کے متعلق بھی ایک اہم خبر شیئر کرتے ہیں، کیونکہ یہ جو پلان ہے اس کے اندر ایک رکاوٹ آ گئی ہے، اس کے اندر ایک بڑا ٹوسٹ آ گیا ہے. بالکل اسی طرح جیسے چیف جسٹس صاحب نے یا سپریم کورٹ نے کوئی اہم فیصلہ کرنا ہو تو پس پردہ بڑے اہم معاملات چل رہے ہوتے ہیں. وہ معاملات صحافیوں کی نظر میں تو ہوتے ہیں، جج صاحبان کو تو پتہ ہوتا ہے، عام لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ کون کس سے مل رہا ہے، کون کس کو پیغام پہنچا رہا ہے، چیف جسٹس صاحب کے چیمبر میں کون گیا اور چیمبر میں بیٹھ کے چیف جسٹس صاحب کو کیا پیغام پہنچایا گیا. اس سے پہلے بھی پاکستان کی عدالتوں میں جب اس قسم کے کرٹیکل قسم کے لمحات ہوتے ہیں تو چیف جسٹس صاحب سے ملنے کے لیے پاکستان کی تاریخ میں جو بھی چیف جسٹس رہا تو بہت سے لوگ، بہت سی قوتوں کے نمائندے، سیاسی قوتوں کے جو اعلیٰ کار ہوتے ہیں، سیاسی نمائندے بھی، وہ چیمبر میں جا کے ملتے ہیں، گھروں میں بھی چلے جاتے ہیں، کچھ پیغامات بھی بھجوا دیے جاتے ہیں. تو ایک بڑی پریشر کی صورتحال ہوتی ہے. اور اس سیسیلین مافیا کے سامنے جس طریقے سے چیف جسٹس صاحب یعنی جسٹس بندیال صاحب، جسٹس منیب اختر اور پھر جسٹس اعجاز الحسن ڈٹ کر کھڑے ہیں، یہ اگر اسی طرح ڈٹ کے کھڑے رہے تو تاریخ میں ان کا نام جو ہے بڑے سنہری حروف میں لکھا جائے گا. یہ ایک تاریخ رقم کرنے جا رہے ہیں کہ پاکستان میں سیسیلین مافیا کو کوئی کچھ ججز ایسے ہیں جنہوں نے ٹکر دی ہے. ٹکر کے ججز جو ہیں وہ بالآخر سامنے آ گئے ہیں، کیونکہ ان کے دباؤ کے باوجود اب تک چیف جسٹس صاحب کوئی کمپرومائز کرتے نظر نہیں آ رہے. اور رات کو جو تحریری حکم نامہ جاری ہوا اس میں جسٹس جمال مندوخیل نے جو ایک آپ یہ کہہ لیں کہ تھوڑا سا عدالتی اپنے پروٹوکول کا خیال نہیں رکھا، وہ بھی اہم خبر ہے، وہ بھی ڈسکس کرتے ہیں. لیکن اس تحریری حکم نامے میں تو یہ کہا گیا کہ ٹھیک ہے اگر جسٹس جمال مندوخیل بھی الگ ہو گئے ہیں تو ہم اسی 3 رکنی بینچ کے ساتھ یہ آگے کیس چلائیں گے، کیونکہ اگر نئے ہم نے جج شامل کیے اس وقت تو 4-5 دن سماعت ہو چکی ہے. نئے جج صاحبان جب شامل ہوں گے اس بینچ میں، ان کو کیس کو سمجھنے میں، کیس کو پڑھنے میں وقت لگے گا. اور اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم الیکشن جیسے اہم معاملے پر کیس کو اتنا لٹکا دیں. جسٹس جمال مندوخیل نے جو ایک آبزرویشن ظاہر کی جس کی بنیاد پر انہوں نے بینچ سے علیحدگی اختیار کی، وہ یہ تھی کہ مجھے حکم نامے پر کوئی اعتماد میں نہیں لیا گیا، مجھ سے مشاورت نہیں کی گئی. یہ کوئی حکم نامہ نہیں تھا ہاشمی صاحب، یعنی یہ کوئی کیس کا حکم نامہ نہیں تھا. یہ روٹین میں ہر روز کی جو سماعت ہوتی ہے اس کی ایک سمری کے طور پر رات کو ایک شائع کیا جاتا ہے، ایک اعلامیے کے طور پر کہ آج پی ٹی آئی کے وکیل پیش ہوئے، انہوں نے یہ موقف اختیار کیا، دوسری جانب سے یہ موقف اختیار کیا گیا. تو یہ کوئی فیصلہ نہیں تھا، اس لیے جسٹس جمال مندوخیل کی یہ جو لاجک ہے یہ کوئی ویلڈ نہیں ہے. اب کوئکلی میں آ جاتا ہوں کہ فوج کے سپریم کمانڈر نے ان کے رنگ میں کیا بھنگ ڈال دیا ہے. یہ جو پورا پلان بنا کے بیٹھے ہوئے تھے اس کو کس طریقے سے پہلے مرحلے میں روکا گیا ہے. ایک تو یہ جو آج کو نوٹس کے اوپر انہوں نے نام نہاد قانون سازی کی ہے اور یہ جو بل پاس کرایا ہے، ایک تو میرے پاس یہ اندر کی اطلاع ہے کہ صدر عارف علوی نے اس بل کو منظور کرنے سے انکار کر دیا. انہوں نے فوج کے سپریم کمانڈر بھی ہیں، پاکستان کے سب سے بڑے آئینی عہدیدار ہیں، تو صدر عارف علوی بھی پہلے مرحلے میں ڈٹ گئے ہیں. قانونی ماہرین کو انہوں نے بلایا ہے، قانونی ماہرین سے مشاورت کی ہے، قانونی ماہرین نے انہیں یہ بتایا ہے صدر عارف علوی کو کہ یہ ایک فراڈ بل ہے، یہ ایک سکیم ہے، اس کی منظوری نہ دینے کا آپ کے پاس پورا اختیار موجود ہے. اب ہاشمی صاحب چونکہ یہ بل اس کے بعد یہ انہوں نے کوشش کرنی تھی کہ ہم جوائنٹ سیشن سے اگر صدر عارف علوی اس کو منظور نہیں کرتے تو ہم جوائنٹ سیشن سے اس کی منظوری کروائیں، لیکن جوائنٹ سیشن سمن کرنا بھی یہ صدر کا اختیار ہے. تو صدر عارف علوی کے پاس یہ اختیار ہے کہ جوائنٹ سیشن وہ سمن کریں، تو مشترکہ اجلاس بھی صدر عارف علوی نے اس معاملے پر بلانے سے انکار کر دیا ہے. اب ہوگا یہ کہ صدر عارف علوی یہ بل واپس بھیجیں گے اور یہ کہیں گے کہ یہ غیر قانونی ہے. اس کے بعد 10 12 15 دن مزید صدر کے پاس یہ ونڈو ہے
کہ وہ اس کو منظور نہ کریں، اور جب تک جوائنٹ سیشن سے منظوری نہیں ہوتی، ایون جوائنٹ سیشن سے منظوری کے بعد بھی ایک ونڈو 15 دن کی تقریباً صدر عارف الوی کے پاس ہے جہاں وہ اس بل پر دستخط ہونے سے روک سکتے ہیں، تو ایک ایمپل ٹائم 25-30 دن کا کم سے کم سپریم کورٹ کے پاس موجود ہے کہ جہاں چیف جسٹس صاحب کے از خود نوٹس کے اختیار پر اور بینچ کی تشکیل کے اختیار پر قانونی طور پر یہ جو ایک انہوں نے جعلسازی کیا ہے اس کے اوپر قدغن نہیں لگائی جا سکتی۔ تو فی الحال فوج کے سپریم کمانڈر نے ان کے اس موو کو پہلے مرحلے میں ناکام بنا دیا ہے۔ حافظ صاحب، یہاں پہ سپریم کورٹ کے جج صاحبان کے خلاف پیسہ چلانے کے متعلق بھی ایک بڑا انکشاف ہے۔ آپ اندازہ کر لیں کہ یہ سسیلین مافیا اس وقت سپریم کورٹ کے جج صاحبان کے خلاف پیسہ بھی چلا رہا ہے، اور اس معاملے پر اب آج ایک نیا انکشاف ہو گیا ہے۔ پہلے تو اعتزاز احسن صاحب نے یہ انکشاف کیا تھا کہ شریف خاندان حاضر سروس جو جج صاحبان ہیں ان کو یہ رشوت دیتا ہے یا یہ لالچ دیتا ہے کہ جب آپ ریٹائر ہوں گے تو ہم آپ کو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی اعلیٰ ترین عہدوں پر فائز کریں گے، لمبی چوڑی آپ کی تنخواہیں لگائیں گے، لمبی چوڑی آپ کی مراد دیں گے، اور اسی وجہ سے حاضر سروس جج صاحبان سے بھی یہ ہمیشہ اپنے حق میں فیصلے لیتے رہتے ہیں۔ جیسے سلمان تاثیر مرحوم نے یہ کہا تھا کہ شریف خاندان کی عدلیہ کے اندر اس قسم کی پینیٹریشن اور انویسٹمنٹ ہے کہ اگلے 100 سال تک عدلیہ سے شریف خاندان کے خلاف فیصلہ نہیں آ سکتا۔ لیکن اب جو انکشاف ہوا ہے، جو فواد چودھری صاحب خود بھی وکیل ہیں اور اسی طرح وکلاء تنظیموں کا وہ حصہ بھی رہے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے ججز کے خلاف جتنا پیسہ حکومت نے لگایا یہ ایک بہت بڑا مذاق ہے، اور پھر اسپیسیفک بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اسلام آباد کے وکلاء کو چیمبرز کے لیے پچھلے دن پیسے دیے گئے، یعنی صرف ایک دن پہلے، اور ہر بار ایسوسی ایشن کے لیے اور ہر بار کے لیڈر کے لیے الگ الگ فنڈز مختص کیے گئے ہیں۔ آپ اندازہ کر لیں کہ یہ سسیلین مافیا پاکستانی قوم سے لوٹی ہوئی جو رقم ہے اس کو کس طریقے سے استعمال کر رہا ہے۔ لیکن ہاشمی صاحب، یہاں پر جو عدالتی حکم نامہ آیا ہے اس کے 3 نکات بھی مختصراً شیئر کرتے ہیں اپنے ویورز کے ساتھ، اور پھر خان صاحب نے بھی اب ایک ہنگامی طور پر جو آپ یہ کہہ لیں کہ ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے، بلکہ اپنی حکمت عملی کا اعلان کیا ہے۔ یہ بھی بڑا ضروری ہے کیونکہ خان صاحب نے بھی ایک ہنگامی میٹنگ کال کی تھی ایک ایسی صورتحال میں جب ان کو پتا چل گیا کہ یہ سسیلین مافیا چیف جسٹس صاحب اور پوری سپریم کورٹ پر حملہ آور ہے۔ اب خان صاحب نے اس میٹنگ کے بعد یہ کہا کہ اگر 90 روز کے اندر الیکشن نہ ہوئے تو ملک میں آئین نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ 90 دن میں الیکشن نہ کروائے گئے تو یہ واضح ہے کہ ہم بہت بڑی تعداد میں سڑکوں پر نکلیں گے، ہم میسو پروٹیسٹ کریں گے، اور یہ لوگ کس قانون کے تحت پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں بحال کروائیں گے۔ اس کے بعد خان صاحب نے جناب باجوہ کے متعلق بھی ایک انکشاف کیا۔ خان صاحب نے کہا کہ جناب باجوہ روز کچھ کہتے تھے اور اگلے دن اپنی بات سے مکر جاتے تھے۔ جناب باجوہ کے خلاف احتساب فوج کے اندر سے ہونا چاہیے۔ جناب باجوہ بھارت سے دوستی چاہتے تھے، اس کے لیے جناب باجوہ نے مجھ پر دباؤ بھی ڈالا۔ پھر خان صاحب نے یہ کہا کہ باجوہ ایک روز میرے پاس آئے اور میرے پاس کچھ فائلز لے کر آگے جو کہ مبینہ طور پر عمران خان صاحب کے ساتھیوں کی کرپشن کے متعلق تھے۔ خان صاحب نے ان فائلز کی تحقیقات کروائیں تو وہ کوئی کرپشن کے شواہد نہیں ملے، لیکن یہ فائلز لانے کا مقصد عمران خان صاحب کے پاس صرف یہ تھا کہ کسی طریقے سے عثمان بزدار کو ان کے عہدے سے ہٹوایا جائے، اور پھر جناب باجوہ کے جو سمدھی ہیں صابر مٹھو، جن کے بڑے قریبی تعلقات تھے مختلف کاروباری شخصیات سے، تو یہ بھی ایک کاروباری سودے کے لیے عثمان بزدار کو اس وقت جناب باجوہ جو ہیں وہ ہٹانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اور خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ تعلقات کی بحالی کے لیے بھی جناب باجوہ مجھ پر دباؤ ڈالتے رہے۔ اب اس پوری سچویشن میں جو ہاشمی صاحب یہ ایک حکم نامہ آیا ہے، مختصراً اس کے 3 نکات بتاتے ہیں جو کہ سپریم کورٹ کا حکم نامہ ہے، جس سے بڑے واضح انداز میں پتہ چل جاتا ہے کہ اب اس کا فیصلہ جو ہے وہ کیا آئے گا۔ اب اس حکم نامے کا جو پہلا نقطہ ہے اس میں یہ کہا گیا کہ آئین کے تحت الیکشن کمیشن کے پاس الیکشن ملتوی کرنے کا کوئی اختیار نہیں، خاص طور پر جب صدر نے تاریخ کا اعلان کر دیا تو الیکشن کمیشن از خود یہ الیکشن ملتوی نہیں کر سکتا تھا۔ اس حکم نامے کے دوسرے حصے میں یہ کہا گیا کہ آئین میں یہ بھی واضح ہے کہ پولنگ کی تاریخ کون دے گا، اور اسی حکم نامے کے تیسرے حصے میں یہ پوچھا گیا الیکشن کمیشن سے کہ جب صدر عارف الوی کے ساتھ مل کر آپ نے 30 اپریل الیکشن کی ڈیٹ طے کر لی تھی، جب یہ طے کر لیا گیا تھا کہ 30 اپریل کو الیکشن ہوں گے، تو اس کے بعد 2 ہفتوں میں ایسے کیا حالات بنے کہ 2 ہفتوں کے اندر الیکشن کمیشن کو ایسا لگا کہ اب یہ الیکشن نہیں ہو سکتے، اب کوئی دہشت گردی کی ویو آ گئی ہے،
اور اس ویو کی وجہ سے ہم 8 اکتوبر تک الیکشن ہوں گے. تو یہ بھی ایک سوال جو ہے اس حکم نامے میں اٹھایا گیا ہے. اس میں سب سے اہم جو سوال اٹھایا گیا ہاشمی صاحب، جس کو پاکستان کے میڈیا نے ڈاؤن پلے کیا ہے، کیونکہ پاکستان کے میڈیا پر صرف وہی خبر چلتی ہے جو عمران خان صاحب کے خلاف ہو. حالانکہ عمران خان صاحب کے خلاف خبر نہ بھی ہو تو اس کو بھی توڑ مروڑ کر عمران خان صاحب کے خلاف خبر بنا دیا جاتا ہے. لیکن سب سے جو اہم نقطہ اٹھایا گیا وہ یہ ہے اس حکم نامے میں کہ اگر الیکشن کمیشن کے پاس فنڈز نہیں تھے، اگر الیکشن کمیشن کو فوج سیکیورٹی فراہم نہیں کر رہی تھی، وزارت دفاع نے یہ کہا تھا کہ الیکشن کمیشن کو ہم سیکیورٹی نہیں دیں گے الیکشن کے لیے، تو الیکشن کمیشن ہم سے رجوع کرتا، یعنی عدالت میں آتے، عدالت فوج سے سیکیورٹی بھی لے کر دیتی، فوج کو حکم جاری کرتی کہ الیکشن کے لیے سیکیورٹی فراہم کی جائے، اور اسی طرح پھر وزارت خزانہ کو بھی ہم طلب کرتے اور یہ کہتے کہ فنڈز جاری کریں، کیونکہ 20 ارب روپے کے فنڈز جاری کرنے سے کوئی پاکستان کا خسارہ جو ہے وہ زیادہ نہیں بڑھ جانا تھا. تو یہ جو حکم نامے میں سوالات اٹھائے گئے ہیں، بجائے اس کے کہ اس کے دلیل کے ساتھ جوابات دیں، اب یہ جو ایک کرپٹ ٹولہ ہے جو کہ عدالتوں سے کرپٹ قرار پایا تھا، اس نے الٹا سپریم کورٹ پر اور چیف جسٹس پر حملہ کر دیا ہے. لیکن ہاشمی صاحب اب عوام میں شعور آ گیا ہے، جج صاحبان بھی ڈٹ چکے ہیں، عمران خان صاحب نے کال بھی دے دیا ہے. تو یہ جو ان کا پلان ہے، جو مرضی قوت ان کے ساتھ کھڑی ہو جائے، یہ پلان اب ان کا کامیاب نہیں ہو سکتا. اور اگر یہ پلان کامیاب کرنا ہے تو پھر 22 کروڑ عوام کو بحیرہ عرب میں غرق کر دیں، 22 کروڑ عوام کو پاکستان کا بارڈر کراس کر کے انڈیا منتقل کر دیں. کیا کریں گے آپ ان 22 کروڑ عوام کا، جو کہ اس وقت اپنا آئینی حق مانگ رہے ہیں، جو کہ الیکشن مانگ رہے ہیں، جو کہ آئین کے تحت یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت الیکشن کرانا جو ہے وہ آئینی جو آپ کے آرٹیکلز ہیں ان کے مطابق از حد لازم ہے. تو اس پوری صورتحال میں آپشن دو ہی ہیں، یا تو اس ملک کو بچا لیں، وقت پر الیکشن کرائیں، یا پھر اس ملک کو 1971 کی جانب لے جائیں اور نفرت کے ایسے بیج بو دیں جس کو آنے والا کوئی بھی حکمران جو ہے وہ نفرت کے بیج اور یہ جو انتشار ہے اس کو ختم نہ کر سکے. بہت شکریہ عائد صاحب. ویورز، یہ آج کا شو تھا ہمارا. اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. مجھے اور ابراہیم راجہ صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.